12 बिलियन डॉलर्स जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म। झील सैफुल मुल्क ले लें, बाबू सरटाप ले लें, खंजराब ले लें, तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है। पाकिस्तान ग्रिप रहा हमेशा किसी न किसी दहशतगर्दी के मामले में। इस जगह पर अगर पाकिस्तानी अंदर नहीं घुस सकता तो फॉरेनर कैसे अंदर आएगा? कैसे आएगा? गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जी हम बहुत सी और टूरिस्ट स्पॉट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। अरे भाई, जो पहले से मौजूद हैं उनको तो ठीक कर दो। सो राइट एक्चुअली। जगह जगह लिखा आ रहा था कि मानसहरा पुलिस, लेकिन अफसोस का मुकाम था कि हमें कहीं पुलिस नजर नहीं आती। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बाहर बैरून दुनिया को दिखाएं। मौजूदा गवर्नमेंट का टूरिज्म पे बहुत फोकस है और होना भी चाहिए, इसलिए कि टूरिज्म किसी भी मुल्क की इकॉनमी में लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। अगर हम बेशुमार ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमी की तरफ देखें तो टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आप हैरान होंगे कि साउथ एशिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ से जो टूरिज्म से उनको पैसे जनरेट होते हैं, उनकी इकॉनमी में जो उसका हिस्सा बनते हैं, वो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा हैं। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान आल्सो, जहाँ पे करंट गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह अता की हैं, ऐसे खूबसूरत हमारे पास लोकेशंस एंड साइट्स हैं कि हमें उसको इनकैश करने की ज़रूरत है। कैसे किया जाए? टूरिज्म के प्रॉब्लम्स क्या हैं, मसले क्या हैं, कहाँ पे हमारी कमियां हैं और कोताहियां हैं, और ये अल्लाह ताला ने जो हमें खूबसूरत ज़मीन दी है, इसको हम अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ सियासियात के तालिब इल्म, सोशल साइंटिस्ट, एक्स ब्यूरोक्रेट, एक्टर एंड माय फेवरेट अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बस भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच अब्बास। मैं ये स्पेशली टॉपिक आपसे इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आप भाभी और बच्चे जो हैं ये नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए थे, और नॉर्दर्न एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जिसमें बड़े बड़े लोग जो जब वहाँ पे जाते हैं, दे गेट मेस्मराइज्ड। द नेचुरल ब्यूटी दैट वी हैव गॉट ओवर देयर, द माउंटेन, द वैलीज दैट वी हैव गॉट, इट्स अनपैरेलल। साउथ ऑफ फ्रांस की बात की जाती है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएं तो साउथ ऑफ फ्रांस आपको बहुत नीचे दिखाई देता है, इतनी खूबसूरती हमारे पास मौजूद है। क्या वजह है कि हम इसको प्रॉपरली इनकैश नहीं कर पाए? देखिए अब्बास, बात यह है कि आपने बिल्कुल बजा तौर पर सही कहा कि टूरिज़म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और टूरिज़म जो है इससे जितना पैसा कमाया जा सकता है, ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है, उसकी दरख्शां मिसालें हमारे सामने हैं। सही। अगर आप थाईलैंड की मिसाल लें, अगर आप चाइना की मिसाल लें, अगर आप इंडिया की मिसाल लें, श्रीलंका आपके साथ छोड़, ये तो वो ममालिक हैं जिनको हम एमुलेट नहीं कर सकते, जिनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं और आपने श्रीलंका की बात की तो श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये नेपाल, ये वो मुल्क हैं जो हमारे से बहुत छोटे ममालिक हैं, लेकिन ये ज़रिए मुबादला ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए नेपाल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, एंड टू माय सरप्राइज कि नेपाल के एयरपोर्ट पे अगर आप जाएं तो जो इमिग्रेशन के काउंटर हैं वहाँ पे 100 से ज़्यादा काउंटर हैं। तो मैंने कहा ये इतने ज़्यादा लोग, उन्होंने कहा कि जी ऑन एवरेज हर महीने 60 से 70 हज़ार टूरिस्ट जो है वो काठमांडू आता है, और काठमांडू को आप देखें तो इट्स अ वेरी मीडियोकर सिटी, कुछ वहाँ पे देने के लिए नहीं है। लेकिन उनके पास दे आर ब्लेस्ड विद दिस, जो सयाहों के लिए जो खूबसूरत जगह हैं। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का जो टूरिज़म से जीडीपी जो रेशो है हमारा, जी। वो तकरीबन 2.5 2.6 इस तरह चलता है आगे। इट्स वेरी वीकर और हार्डली, यानी कहते हैं कि 700 मिलियन जिसे कहते हैं वो डॉलर्स की हमारी इनकम। लेकिन अब जो है जो 2025 में आई कर रही है गवर्नमेंट, वो ये कर रही है कि शायद हमारा जो 1 ट्रिलियन तक हमारा बिजनेस चला जाए। अच्छा, आप देखें कि इस टूरिज़म के जो सबसे अहम मसाइल है ना, वो ये है कि बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान को 2-3 अहम वाक़यात ने हमेशा से अपनी जकड़े रखा और मुआशी जकड़ में रहे इसके अंदर। लेकिन बस भाई, इस पे मैं आपसे थोड़ा सा बहस करना चाहूँगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में हर जगह पे टर्बुलेंस मौजूद होती है। मसलन आपने श्रीलंका की बात की, कौन नहीं जानता कि वहाँ पे अनरेस्ट बड़ी वॉर हुई थी था सब, लेकिन इसके बावजूद आपकी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, पूरा मुल्क आपका टूरिज्म नहीं। मसलन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप फाटा गए हैं तो हो सकता है सारी उम्र ना गए। मैं अगर आपसे पूछूं कि लाहौर में रहते हुए आपने मिस्री शाह कभी विजिट किया तो आपने नहीं किया होगा। जो आपकी टूरिस्ट हब होती हैं, अट्रैक्शंस होते हैं, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा। अब देखिए ना कि जिस तरह मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले में 47 से उलझ गया। ठीक है। अब आज़ाद कश्मीर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट रिजॉर्ट है,
میں وہاں گیا ہوں، وادی جہلم میں گیا ہوں، وادی نیلم میں کیا گیا ہوں، خوبصورتی ہے۔ شاردا ویلی جو ہے، شاردا میں ایک پکچر بھی بنی ہے انڈیا کی بڑی مشہور، تو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں تھرو آؤٹ ہم اپنی جوانی سے لے کے اس عمر تک پہنچ گئے ہیں، گولہ باری کے سنتے رہے ہیں، ابھی بھی جوان ہے اور گولہ باری کے سنتے رہے ہیں آگے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ رہی، دوسری ہماری رشین انویژن کے اوپر جو پاکستان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، جو بدقسمتی رہی ہے، وہاں پر ہمارا سارا سرحد کا KPK کا ایریا وہ اس کا ٹرموائل کا شکار ہوا، پولیٹیکل ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی۔ پھر تیسرا جو 9/11 کا واقعہ ہوا، آپ دیکھیے کہ پاکستان گرپ رہا ہمیشہ کسی نہ کسی دہشت گردی کے معاملے میں۔ ایک تو دہشت گردی یا انسیکیورٹی، دس از دی مین بگ ریزن فار دی نان ڈیولپمنٹ آف ٹورزم ان پاکستان۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے جب سے یہ آپ ہماری دو ضرب عضب ہوا اور دوسری تھی وہ دو ہمارے ہیں نا جو تھے، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا اور نیشنل ایکشن پلان جو ہوا، ہماری سیکیورٹی کافی امپروو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا، اکثر تقریروں میں کہتے بھی ہیں کہ جی جو ٹورسٹ کو اب کمرے نہیں ملتے، اتنی وہاں ٹورزم جا رہا ہے۔ ہمارا میرا خیال ہے تقریباً 2 ملین کے قریب تھا، 2016 کی رپورٹ ہے جو ہمارے سیاح آئے تھے۔ لیکن الماس بات یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے ٹورسٹ پلیسز کو سیکیور نہیں کریں گے، اس کو امپروو نہیں کریں گے، باہر کا ٹورسٹ نہیں آ سکتا۔ میں باسط بھائی جو اسٹیٹسٹک ہیں اس سال جو دنیا میں جو ٹورسٹ جو کراس بارڈر ٹورزم ہے اس کا فگر جو ہے وہ 1 بلین کے لوگوں نے ٹریول کیا۔ جو ڈومیسٹک ٹورزم ہے جو پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں لیئر، اور اس کا جو نمبر کہا جاتا ہے دیٹ از 2.5 بلین پیپل دیٹ ٹریول ود ان دا کنٹری آلسو۔ یہ اتنا بڑا والیوم جو ہے وہ ہم پاکستان میں ٹریک نہیں کر سکے۔ شاید اس کی وجہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹورزم کے 3 بیسک انگریڈینٹس ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، ان کو اکاموڈیٹ کریں اور ان کو لیئر پرووائڈ کریں۔ اٹریکشنز تو ہمارے پاس بے تحاشا ہیں ناردرن ایریا، اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فیسلٹی، واش رومز وہاں پہ نہیں ہے، سڑکیں نہیں، بیسک چیزیں جو چاہیے گورنمنٹ از unable to provide that to the tourist. Do you agree to that? I 100% agree with you. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم بات ذکر کرتے ہیں، میں اپنی بات کی نفی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر KPK میں کی بات کرتے ہیں یا بلوچستان، پاکستان میں ٹورزم صرف یہیں تک محدود نہیں ہے۔ آپ سندھ میں جائیں، کیا خوبصورت جگہ ہیں وہاں، آپ کو رانی محل اور یہ وہ چیزیں، اور اس کے بعد آپ سمندر ہے آپ کے پاس، ڈیزرٹس ہیں آپ کے پاس، جنگلات ہیں آپ کے پاس، مطلب کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ اور وہ آپ نے ابھی بات کی اس کی فیسلٹیز کی، میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ناران تک تو 2-3 دفعہ جا چکا تھا، ابھی ریسنٹلی آپ اور اب بھی میں ناران ابھی گیا ہوں، تو میں جانا چاہ رہا تھا بچوں کے ساتھ آپ گئے؟ ہاں بچوں کے ساتھ، اور میرا پلان یہ تھا کہ میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو میں سست سے یعنی گلگت سے ہو کے ہنزا، اور ہنزا میں سست بارڈر جو ہے میں وہاں سے واپس چلا آیا تھا، کیونکہ وہاں پر وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی یہ بات ہے 92 کی غالباً، انہوں نے کہا جی بارش ہو جائے گی یہاں، یعنی وہ جگہ جو پانی آ جائے گا تو آپ واپس چلے جائیں یہاں سے۔ ہم واپس، میرے دل میں کھنجراب کی ایک آرزو تھی، میں نے کہا یار کھنجراب دیکھنا چاہیے، کھنجراب بڑی خوبصورت جگہ ہے، ٹاپ ہے، زندگی میں یہ بھی ایک اچھی مہم جوئی ہونی چاہیے۔ تو اس مرتبہ یہ قصد کیا، ارادہ کیا، اور میں ناران پہنچا۔ لیکن ناران تک پہنچنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات میں ہر ایک کی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں ہماری۔ بات یہ ہے کہ ناران مجھے اسی طرح لگا جیسے پہلے جاتے تھے، وہی سڑکیں ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، وہی فیسلٹیز ہوٹلز کی نہیں ہیں، نہ کوئی گیسٹ ہاؤسز ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی جگہوں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں یہ ٹھیک ہے جھرنے ہوتے ہیں، آبشاریں ہوتی ہیں، پانی سڑکوں پہ سے بہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اب آپ 21ویں صدی میں آ گئے، خدا رہا آپ اس کو امپروو کریں۔ ڈیولپمنٹ میں آپ کی بات میں ایک فگر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ملیشیا میں اس سال جو ٹورزم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے وہ $12 بلین جسٹ ٹو پروموٹ ٹورزم۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے شروع کے واقعات بتائے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک انسیکیورٹی اچھا ایک ایشو ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہمیشہ یا پاکستان کے لوگ برداشت کرتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں چلتی رہی ہیں ہمیشہ سے، انڈیا کرتا رہا، پراکسی وار ہے یا دوسری ہمارے افغان سائٹ سے آتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں حکومت کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کرتا دھرتا ہے، جو انہوں نے 30 سال حکومتیں کی ہیں،
انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے, میں ابھی آپ اس ٹور پہ واپس آتا ہوں, لیکن یہ جو کالام کی بات کر رہا ہوں, کالام پہ سڑک کوئی نہیں ہے. اور مجھے یاد ایک دو میں کالام گیا تھا تو میری گاڑی کا جو وہ ڈھولکی ہوتی ہے وہ گر پڑی تھی ٹوٹ کے. بالکل صحیح. تو نیچے سے پتھریلی, اور وہ مطلب کہ کس طرح میں پہنچا تھا. اور آج مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ کالام میں آج بھی سڑک نہیں, بحرین تک آپ جا سکتے ہیں, کالام پہ سڑک کوئی نہیں جا سکتے. بالکل آپ صحیح. سوچئے الماس صاحب, ایک مری ہے, کیا 22 کروڑ آدمی کے لیے کیا ایک مری رہ گیا, ندیاں گلی رہ گئی آگے؟ کیا حکومت کو یہ نہیں سوچتا کہ وہ کم از کم ان لوگوں کو بھی حق دیں کہ وہ کاغان نران جائیں, بابو سرٹاپ جائیں, گلگت جائیں, پنجاب جائیں, سکردو جائیں, کیا کیا سکردو کی کیا بات ہے خوبصورت. باسط بھائی, جو ٹورزم ہے یوزلی اسے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جو افورڈنگ لوگ ہیں, دوز ہو کین اسپینڈ منی ایکچولی, ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ ایگزامپلس ہیں, مثلا لاہور کی ہم مثال لیں تو بادشاہ مسجد کے پاس جو ہے وہ فوڈ اسٹریٹ ہے, بڑی زبردست ہے, مسجد وزیر خان جو ہے, بڑی اولڈسٹ ہیریٹیج. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ وہ فوڈ اسٹریٹ جب ڈیولپ ہوئی تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لوگ اس کو وزٹ نہیں کریں گے, کمپیریٹیولی وہ ایریا تھا جہاں پہ جاتے ہوئے لوگ ذرا گھبراتے تھے کہ ریڈ لائٹ ایریا یہ وہ. لیکن جب آپ نے اپنی ایلیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے اچھے ریسٹورینٹ بنائے, سب کے سب لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں, وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی ایشو آپ کو نظر نہیں آتا. فارنرز آتے تھے وہاں, فارنرز اسی طرف آنے لگا تھا. آپ کے پاس جتنے فارنرز آتے ہیں آپ ان کو لے کے جاتے ہیں, اور یہ وہی ایریا ہے جس کے ارد گرد بہت ڈینس آبادی ہے اور شاید سیکیورٹی رسک بھی ہو, لیکن ود ان دیٹ ایریا یو کریٹڈ اے پیراڈائم. بالکل. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی جو جگہ ہیں 2-3 اسکوائر کلومیٹر کی, ان کو زبردست ماڈل بنایا جا سکتا ہے ٹورزم کا, جہاں پہ آپ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ اور فیسلٹی پرووائڈ کریں؟ دیکھیے اس میں ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا الماس کے کچھ جو ہمارے سیاحت کے وزیر ہوتے ہیں یا سیاحت کے سیکرٹریز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسپیشلی سلیکٹڈ ہونے چاہیے آ کے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا بندہ ہے جو کہتا ہے جی مجھے یہ وزارت دے دیں. ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک مشہور بیوروکریٹ ہیں, ان کا نام ہے کامران لاشاری صاحب. ٹھیک ہے. کامران لاشاری صاحب کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, فوڈ اسٹریٹ میں بڑا ہے انہوں نے, اور بہت انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہیں, بہت کام کیے ہیں اور انوویٹو ہیں. ویری ٹرو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہر سرکاری افسر جو ہے اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. ویری ٹرو. وہ کہتا ہے جی کہ میں تو صرف 30 دن کام کروں گا, تنخواہ لے لوں گا آ کے, اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سے پیشن نہیں ہو جائے. ہمیں پیشنٹ قسم کے افسر چاہیے, پیشنٹ وزیر چاہیے. آپ نے بالکل کہا, جب کامران لشاری یا سلمان صدیق جیسے لوگ جو پیشنیٹ ہے, سلمان صدیق صاحب نے کسی دور میں ٹورزم کے رہے ہیں, وہ بڑا ایم ڈی رہے ہیں ٹورزم کے. سر ایسے لوگ جو پیشن اپنا فیل کرتے ہوں اور ان کی ڈیزائر و خواہش ہو, why can't government bank on them actually, you know? بس یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں لائکس اینڈ ڈس لائکس آ جاتی ہیں. ویسے تو کامران لاشاری کو اس گورنمنٹ نے کافی انگیج کر رکھا ہے, اور وہ کے پی کے میں بھی جا کے اولڈ سٹی تک کنفائن کر دیا. وہ کے پی کے میں گئے ہیں, کچھ وہاں بھی ان کو دکھایا گیا ہے, تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ مشورے دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب جب روانہ ہوا وہاں سے ناران سے, تو بابو سرٹاپ تو میں کبھی گیا ہی نہیں تھا, تو پتہ لگا جی سڑک بڑی اچھی بن گئی ہے. سڑک جو ہے بنی ہے وہ اس قابل ہے کہ میں آپ حیران ہوں گے. میں کار بھی لاہور سے روانہ ہوا ہوں, اور اس کے بعد جب بابو سرٹاپ پہنچوں تو آسانی سے پہنچ گیا بابو سرٹاپ پہ. اچھا وہاں پر اب آپ دیکھیے کہ بابو سرٹاپ بڑی خوبصورت جگہ ہے, اور اس کے دونوں طرف گلیشیئر پڑے ہوئے ہیں آگے. لیکن افسوس یہ آتا ہے کہ اب وہاں پر بھی کوئی باتھ رومز نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. وہاں پر 50 روپے کا ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے جی, وہاں کپڑا ڈالا ہوا ہے. ہاں جی, کپڑے والا اندر جا نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ اگر اس جگہ پر اگر پاکستانی اندر نہیں گھس سکتا تو فورن کیسے اندر آئے گا؟ پھر آپ اس جگہ کو تھوڑا سا یوٹیلائز کریں, وہاں کے بینڈ شینڈ بجائیں, وہاں کچھ لوگوں کو انوائٹ کریں, ٹورسٹ کو پتہ لگے ایکٹیویٹی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیوروکریسی میں بے شمار ایسے پبلک پروجیکٹس ہوں گے جن کو آپ نے کنڈکٹ کیا ہوگا اور ہیڈ کیا ہوگا. کتنے پیسے لگ جاتے ہیں 2 اچھے باتھ روم بنانے میں, ماحول کریٹ کرنے میں؟ میرا خیال ہے کہ 2 بندوں کی تنخواہ جو مہینے کی ہے, اتنا اگر آپ ان ایکٹیویٹیز پہ اسپینڈ کرتے یو ول بی ایبل. بالکل آئی فلی انڈورس یور پوائنٹ آف ویو. دیکھیے باتھ روم بنانے میں آپ 5-7 باتھ روم بنا دیں, 3-4 خواتین کے لیے بن جائے, 3-4 ایک اچھا ریسٹورینٹ وہاں پہ دیکھیے. علماء صاحب آپ جاتے ہیں اسلام آباد, یہاں سے بھیرا میں بنے ہوئے باتھ روم, آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگ کوئی شوق سے 50 روپے دیتے ہیں کہ جی ہم نے باتھ روم یوز کرنا آ کے. بالکل صحیح. اگر کوئی فیسلٹی اچھی ہوگی, بابو سرٹاپ پہ اچھے باتھ روم بنے ہوں گے, پیپل وڈ لو ٹو گیو دیٹ اماؤنٹ. سر موٹر وے کا سفر جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دیا اونلی بیکاز آف دیز واش روم فیسلٹیز لیٹلی, اینڈ دس از سچ اے گڈ کوالٹی. آپ کا جو ٹریولنگ ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے بیکاز دس از سم تھنگ وچ ایوری باڈی نیڈ. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ مسٹ فوکس. آپ جہاں پہ سڑکیں ہیں وہاں پہ آپ اس طرح کے ٹوائلٹس اور فیسلٹیز بھی ڈیولپ کریں. اب ہم بابو سرٹاپ سے چلتے ہیں, بابو سرٹاپ سے نیچے اتر کے ہم گلگت کی طرف جا رہے ہیں.
میرے کہا 1-1.5 گھنٹے کی جو 2 گھنٹے کی روڈ ہے وہاں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. کئی جگہ پر کچی روڈ ہے, کہیں پکی ہے, کہیں ٹوٹی پھوٹی روڈ ہے. اور یقین جانیے ہمیں وہاں کوئی یونیفارم نظر نہیں آیا کسی. جگہ جگہ لکھا آ رہا تھا کہ مانسیرا پولیس تھرو آؤٹ گلگت سے پہلے تک تقریباً مانسیرا پولیس. لیکن افسوس کا مقام تھا کہ ہمیں کہیں پولیس نظر نہیں آتی. دیکھیے ٹورسٹ ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں 2-2 3-3 گھنٹے دور تک کوئی ان کو ریکریشنل پلیس نظر نہیں آتی, کوئی ہوٹل نظر نہیں آتا, کوئی ٹیلی فون بوتھ نظر نہیں آتا. سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ آپ کا ٹیلی فون خاموش ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ٹو مائی سرپرائز ایکچولی جب آپ جا رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کی فیملی پریشان ہوتی ہے کہ آپ لینڈ سلائڈز ہو گئی, روڈز بلاک ہو گئے. ابھی لینڈ سلائڈ وہاں ہوئی ہے اباؤٹ یو. اگر آپ کے موبائل کام نہیں کرے کتنا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا ٹو کنوے دا میسج کہ ہماری ویل بینگ جو ہے پلیز اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو. سینس آف انسیکیورٹی, کسی کو ایمرجنسی گھر میں ہو سکتی ہے, کسی کے یہاں ہو سکتی ہے. Put up towers over there to remain connected with your family. اب وہاں کہتے ہیں جی سم ملتی ہے, وہ آرمی کی سم مل جاتی ہے, لیکن ٹھیک ہے اچھے بھلے سے ملتی ہے تو کم از کم کئی بوتھ بننے چاہیے. 3-4 جگہوں پر بوتھ بنائیں, لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں سم ملتی ہے. اب گائیڈ کیا جائے لوگوں کو, آگے آپ میپ دیں ٹورسٹ کو. ٹورسٹ میپ کوئی نہیں وہاں ملتا. ٹورسٹ میپ دنیا میں ہر جگہ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جی میں پاکستان آ گئی ہوں تو یہ جگہ میں نے دیکھنی ہے, تو آپ وہاں جاتے ہیں. اب جب یہاں سے ہم پہنچے, رائے کوٹ ایک جگہ ہے اپنا جہاں سے سڑک ہمیں ملتی ہے اچھی, ٹھیک ہے, اور بہت خوبصورت سڑک تھی. وہ 1 وے تو نہیں تھی, لیکن وہاں کے بعد سے ہم خنجراب تک اس سڑک پر گئے ہیں. یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. غالباً میرا خیال ہے یہ 2013-14 میں سڑک بنی ہے, کمپلیٹ ہوئی ہے پیپل پارٹی کے دور میں, لیکن مشرف صاحب کے دور میں اس کا اپروو ہوا تھا سارا پلان آ کے. اب اس سڑک کے دونوں طرف لائٹ نہیں ہے. ہمیں شام ہوگی گلگت پہنچنے کے, ہم نے بائی پاس سے لیا, ہم نے کہا ہم ہنزا کی طرف جا رہے ہیں. تو یقین جانیے تقریباً 3-4 گھنٹے کا سفر تھا رات کا. سڑک اچھی تھی لیکن وہاں لائٹ کے کھمبے کوئی لگے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی پروجیکٹ کنسیو کرتے ہیں تو ٹوٹیلٹی میں آپ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ گھر بنائیں, اس کی دیواریں کھڑی کر دیں, چھت, اور وہاں پہ لائٹ نہ ہو, وہاں پہ آپ نے واش رومز نہ بنائے ہوں. You do the things in totality. مائل سٹون بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں یار. نظر تو آیا کہ کتنا دور رہ گیا ہمارا جہاں پہ پہنچ رہے ہیں آگے. مجھے ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ شاید ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ سائٹس ہیں, thousands of those, اور شاید ہم ہزاروں سائٹس کو ایک ہی وقت میں بہتر کرنا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ ہمارا پرابلم ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. میں یہ جو اس پریزنٹ گورنمنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم بہت سی اور ٹورسٹ اسپاٹ پیدا کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ارے بھائی جو پہلے سے موجود ہیں ان کو تو ٹھیک کر دو, ان کو تو ٹھیک کرو, ان کو انفراسٹرکچر دو, ان کو الیکٹریفیکیشن دو, 4-5 سائٹس جو ہیں اس کو ماڈل سائٹس کے طور پہ بنائیں. ایسا جس طرح ایک کلب ہوتا ہے, کلب میں ایک لمیٹڈ انٹری ہوتی ہے, بٹ کلب کے اندر وہی لوگ جو افورڈنگ یا ممبرس ایگزیکٹلی یو میک آئی مین مونٹی کارلو جو ہے اس کا ایریا 62 اسکوائر کیا بات ہے وہاں کی. پوری دنیا کی ٹورزم وہاں پہ آتی ہے ود ان 2 اسکوائر کلومیٹرز. آئی مین یو کین پٹ اپ ملٹیپل پلیسز لائک مونٹی کارلو. اب دیکھیے کہ آپ یہ ایک جگہ پہ جب جا رہے ہوتے ہیں آپ, تو آپ کو بونجی ایک جگہ آتی ہے, وہاں این ایل آئی کا ایک یونٹ ہے آرمی کا. آپ یاد کریں کہ یہ وہ یونٹ ہے جہاں جنہوں نے کارگل کی وار میں حصہ لیا تھا. وہاں شہدا کا قبرستان ہی بنا ہوا ہے. بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ وہاں پر ان شہدا نے جو قربانی دی ہیں وہ بڑا دل کرتا ہے آدمی کا کہ ان لوگوں کو یہ جو غائبانہ جو ہیرو ہے ہمارے, کیسی اس کی شکل کیسی ہے, وہ قبرستان کیسا لگتا ہے؟ بہت خوبصورت جگہ ہے, وہ آرمی نے مینیج کیا ہوا ہے. وہ بڑا اچھا پکنک اسپاٹ ہے وہاں, میری تصویریں بھی اس کے اندر ہیں. بہت خوبصورت جگہ لگی وہاں سے. اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں تو فیری میڈوز آپ نے نام سنا. اب فیری میڈوز دیکھیے کہ اس کے لیے پتہ لگا, میں نے کہا میں نے فیری میڈوز جانا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نہیں چڑھ سکتے وہاں, یہاں سے آپ کو جیپ لے. دیکھا تو ایک جگہ پر باقاعدہ گاڑیاں پارک تھی وہاں پر. انہوں نے کہا جی یہاں سے آپ کو جیپ ملے گی, اور جیپ ملے گی وہ بھی 8,000 میں آپ کو. چلو کوئی بات نہیں, انسان کہ 3 گھنٹے کا جیپ کا سفر ہے. آپ ریممبر جھیل سیف الملوک آپ جاتے ہیں تو پونے گھنٹے پہنچ جاتے ہیں, ناران سے اوپر چڑھتے ہیں. تو یہاں 3 گھنٹے کا سفر ہے, اور اس کے بعد آپ کو مزید 3 گھنٹے واک کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا یار وہاں کیا ہے کہ جی وہاں سے اس کا ناگا پربت کا ویو ملے گا. میں نے کہا مجھے یہیں سے نظر آ رہا ہے ناگا پربت کی ویو. آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سڑک کو تعمیر کریں, بڑا بنائیں, میٹل روڈ بنائیں. دیکھیے ایک ایسی کبار راما لیک, اب راما لیک کو دیکھیں, انسان کی طبیعت حشاش میں, وہ بھی اس راستے میں آتی ہے ہمارے آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں سے ہم چلتے ہیں تو ایک تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی, ٹیلی فون کی فیسلٹی تھی, روڈ کے ساتھ لائٹیں نہیں تھی, روڈ ٹوٹی پھوٹی تھی. یہ بیسک چیزیں الماس, بیسک. اگر حکومت, ہم جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ رہے ہیں, ان چیزوں کو نہیں ٹھیک کریں گے تو کون سے ہمارے آئندہ بچے بوڑھے ہوں گے تب یہ جا کر ان چیزوں کو بنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو بہتر کریں بجائے کہ نئے اسپاٹ ڈھونڈنے سے پہلے. اور دوسری بات, جب ہم گلگت سے ہنزا رات کو پہنچے, ہنزا ایک ایسی جگہ ہے, اب دیکھیے یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں.
अगर 4 दोस्त जाते हैं वो उनको सस्ते सस्ते 300-400-500 रुपए का बेड भी मिल जाएगा सोने के लिए, बिल्कुल गरीब आदमी के लिए भी एंटरटेनमेंट है। अच्छा भाई, जब हुंसा के बारे में मजीद जानना चाह रहा हूँ, आई हर्ड कि वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है दैट इज 100%। क्या बात है, क्या बात है, करीमाबाद। अबाउट द पीपल दे आर मैं हॉस्पिटेबल। देखिए, मैं हमजा चूंकि मेरी बुकिंग थी एक दिन बाद की, हम एक दिन पहले नारायण से चल गए। मैंने कहा मैं किस तरह कहाँ ठहरूँ आके, तो मैंने टूरिज्म वाले लोगों से कहा, उन्होंने कहा जी आपको रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस है, आप ले देते हैं। मैं वहाँ गया तो गेस्ट हाउस देखा तो कमरे अच्छे से साफ़ सुथरे थे। मैंने कहा यार कोई टीवी शीवी नहीं है, कहते जी टीवी ले आते। अच्छा, वो वहाँ एक फैमिली के माहौल में काम करते हैं, बाप बेटा बच्चे भतीजे सारे मिल के काम करते हैं फैमिली। उन्होंने जल्दी से ला के टीवी लगा दिया। मैं उनकी मेहमान नवाजी हॉस्पिटलिटी को देख रहा था, अशश कर रहा था। मैंने कहा देखो यार कितने प्यार मोहब्बत से ये कर रहे हैं, और हमारे लिए उन्होंने खाना रात को बनाया, दाल चावल बनाए, बड़े खुश हुए आके। और किराया क्या था, 3000 रुपये का कमरा। आज 3000 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनकी मोहब्बत प्यार उनकी लगन देख के मुझे अंदाज़ा हुआ किस तरीके से लोग मोहब्बत। अब अगले दिन जब हम करीमाबाद चढ़े आकर, करीमाबाद में आप देखिए कि वहाँ जिसे सरीना होटल है, जैसे इस्लामाबाद वाला उनकी ब्रांच है, बहुत खूबसूरत है, कोई जगह नहीं थी वहाँ पर। हम खैर ऑलरेडी एक अलतीत फोर्ट में हमने जगह ली थी। वहाँ 2 फोर्ट इंपॉर्टेंट हैं अगर करीमाबाद में, एक अलतीत फोर्ट है और एक बल्ती फोर्ट है। जो बल्ती फोर्ट है वहाँ पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है, ठीक है, और बड़े सैकड़ों सालों का है। और जो अलतीत फोर्ट है वहाँ पर अजीब मज़े की बात देखिए, आई थॉट, क्योंकि मैंने बुकिंग कराई थी अलतीत फोर्ट में, जब मैं वहाँ गया तो एक बड़ा खूबसूरत सा मीडोज़, ऐसे खूबसूरत से जो जानवर फिर रहे हैं, और लड़कियाँ वहाँ काम कर रही थी आके। मैंने कहा जी हमारी बुकिंग है। कहती है आपका क्या नाम है? अच्छा, खुद ही लड़कियाँ वहाँ काम कर रही हैं, कर रही हैं। मैं कहा मेरी बुकिंग है, तो कहने लगे ये तो आपका नाम नहीं है। इन दी मीनवाइल मैंने चेक किया तो उसने कहा जी 2-4 कदम आगे आपका वो फोर्ट व्यू होटल है, ठीक है, जहाँ हमने बुकिंग कराई थी। मैंने कहा मुझे अपना कमरे दिखा दें कैसे अलतीत के, तो उन्होंने वहाँ पर दिखाए कमरे, वहाँ टीवी नहीं थे। मैंने कहा टीवी दिखाए, कहते यहाँ मकसद ये है कि जो लोग आए तो दुनिया को भूल जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टीवी और मोबाइल नहीं होता, तो मुझे लगता है ये मोबाइल इसीलिए वहाँ पे सिग्नल्स नहीं। लेकिन ये यानी हर तरह का टूरिस्ट होता है, राइट, कुछ ऐसा चाहता है तन्हाई पसंद होता है कि मैं जाकर देखूं और लेक के सामने बैठ जाऊं। जैसे अभी कामरान लाशारी साहब का लेक्सिस होटल एक वहाँ पर बना है, मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला, उसकी बड़ी शोहरत सुनी थी, लेकिन अभी वो ज़ेरे तकमील है। 7 कमरे हैं वहाँ पर, उनका किराया 18 से 20 हज़ार है। मैंने पूछा कोई कमरा शमरा है? कहते जी यहाँ अगस्त तक कोई जगह नहीं है, वो कमरे बहुत थोड़े थे आगे। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि वो सरीना होटल था, उसके बाद वहाँ दरबार होटल एक और बड़ा अच्छा है। यानी किराए वहाँ ज़्यादा भी हैं, कम किराए के गरीब मतवस्त तबके के लोग भी वहाँ ठहर सकते हैं। नीड एंड डिजायर, पीपल रियली दे वांट टू गो देयर प्रोवाइडेड के गुड फैसिलिटीज आर। लेकिन सबसे बड़ी खूबी बात यह है कि वहाँ पर औरतों की एम्पावरमेंट बड़ी है, एजुकेशन, जैसे आपने कहा लिटरेसी रेट बहुत है। ख्वातीन को, लड़कियों को रात के 12 बजे भी सड़क पर फिरते कोई खौफ नहीं होता। वो चीज़ें जिसे एमुलेट करने की जरूरत है। वन लास्ट थिंग जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टूरिज्म से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो फेस्टिवल और इवेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ पे एक बहुत इस्टेब्लिश्ड इवेंट था बसंत का, जिसमें लाहौर में बहुत टूरिज्म आती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक काइंड ऑफ इवेंट जिससे पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज भी जाता था और दुनिया के लोगों की कोशिश होती थी यूज्ड टू कम एंड ऑल दैट। कैजुअलिटीज़ होती रहीं विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। दिस मे बी वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया होती रही। बट डोंट यू थिंक कि हमारा टूरिज्म बहुत हैम्पर हुआ है बिकॉज हमने फेस्टिवल भी डिस्कस किए? देखिए बात यह है कि इस फेस्टिवल की आड़ में हमारे यहाँ थोड़ी बहुत लोगों को ये भी हुआ था कि कुछ लोग ऐसी महफिलें जो मुनक़द करते थे जो कि बाज़ लोग नहीं पसंद करते थे, ठीक है, लेकिन साथ जो सबसे बड़ा असल डेट्रीमेंटल फैक्टर था वो था पतंगबाजी का, जिससे लोगों की जाने जाती थी। और आपको पता है मीडिया बहुत हाईलाइट करता है चीज़ों को, कोई बच्चा या कोई लड़का किसी को बेचारा उसकी डोर की जद में आता था, तो इससे आके ये सारा मसला, मैं कहता हूँ कि बाहर के लोगों के लिए, बाहर के मुल्कों से बहुत लोग आते थे बसंत के मौसम में। Very true, very true. ये भी एक अच्छा खासा हमारे ज़रिए मुबादला कमाने का तरीका था। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी जगहें, ओपन जगहों पर इनको अलाउ करें जहाँ पर इस किस्म के एक बाकायदा एक मेगा शो मुनक़द हो, एक सिटी बनाई जाए जहाँ पर जिससे लोग। बस भाई आपसे ये जानना चाहूँगा, और डेफिनेटली आपको पता होगा कि मुझे ये पता है कि इंटरनेशनल होटल के बाद हर रोज़ 4-5 बड़ी गाड़ियाँ और कोचेस खड़ी होती थी जिसमें आपको लोग कुछ 100-150 के करीब फॉरेनर जो उन्होंने अपने आप को कैंप किया होता। दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन आवर स्कूल एंड कॉलेज। That thing has gone. You don't find any tourist around. देखिए बहुत यही तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक बहुत अहम बात मैं कन्वे करना चाहता हूँ, यहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं या जो वज़रा हैं, जो गवर्नर हैं,
یا صدر مملکت ہیں، یہ جب ان جگہوں پر جاتے ہیں یا لالا زار جاتے ہیں یا نلتر جاتے ہیں یا خنجراب جاتے ہیں، ان بڑی جگہوں پر وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ آپ جو سڑک پہ سے گزریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹورسٹ کو کیا چاہیے، یونیفارم چاہیے تاکہ سیکیورٹی فیل کرے اپنی آگے، اس کو چاہیے انٹرٹینمنٹ، اس کو اب دیکھیں ابھی لینڈ سلائڈ میں کتنے لوگ بیچارے فوت ہو گئے، جب لینڈ سلائڈنگ کا سنیں گے تو کون آدمی اپنے گھر سے نکلے گا جانے کے لیے؟ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو لینڈ سلائڈنگ کے ایریاز ہیں وہاں خصوصی طور پہ انٹرٹینمنٹ قسم کے ہوٹلز بنائے جائیں تاکہ جب گاڑی بلاک ہو جائے صبح سے شام تک بلاک ہوتی ہے، کہیں آپ وہاں پوری فیملی کے ساتھ رات کھڑے ہیں آپ اور اللہ کی اس پہ مدد پہ بیٹھے ہیں آپ، تو گورنمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے بعض جگہ کہ ان جگہوں پر کوئی جاتا نہیں، اور جو میں نے آپ سے ہائی لائٹ کیا ہے، جھیل سیف الملک لے لیں، بابو سرٹاپ لے لیں، خنجراب لے لیں، تینوں بڑی امپورٹنٹ جگہ ہیں، ٹوائلٹس نہیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے۔ وہاں کے جو ہنزا کے لوگ مجھے کمپلین کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر خصوصی طور پہ ہمارا جو بجلی کا ایک بنا ہوا ہے وہ ہمیں دے گیا، جرمن دے رہے ہیں، جو پرانا پرنس آغا کریم نے دیا تھا، ایجوکیشن کو دیا تو پرنس آغا کریم نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں خدا را ہمیں انٹرنیٹ تو دے دیں، کم از کم ہم یہاں پر جو ٹورسٹ کے لیے بیسک چیز ہوتی ہے وہ تو پیدا کرتے ہیں آگے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور ابھی اگر آپ ٹورزم پہ بات کریں تو میرا خیال یہ تو میں نے ایک سیکٹر کو صرف لیا ہے، اتنی جگہ ہیں اس ملک میں، کیا نہیں ہے الماس، کیا نہیں ہے، لیکن کیا ول نہیں ہے، اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے، لوگوں کا پیشن شوق نہیں ہے، وہ افسر نہیں ہے جو کہ اس طرف شوق پیدا کریں، وہ وزیر نہیں ہے جو اس طرف آ سکیں۔ اور یہ میں چاہتا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی، اگر کے پی کے 5 سال سے ان کی حکومت رہی ہے، اب بھی ان کی حکومت ہے، مجھے کچھ چینج نظر نہیں آ رہا۔ خدا را کلام کی سڑکوں کو بنایا، اسکردو کی سڑک سر ساری ادڑی پڑی ہے، یعنی مجھے وہاں لوگوں نے کہا جب میں یہ فیری میڈوز پہ پہنچا، انہوں نے کہا اسکردو تو نہیں جا رہے، میں کہا جی نہیں وہاں، کہتے وہاں نہ جائیے گا، وہ ساری سڑک ٹوٹی پڑی ہے۔ ان سڑکوں کو ٹھیک کریں، کسی زمانے میں ہیلی کاپٹر کی سروس بھی چلی تھی، وہ چلائیں، سر پیپل کین افورڈ۔ بات یہ ہے کہ اب جب آپ چیزیں دکھائیں گے، اور دوسرا پاکستان کا ایک سافٹ امیج، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ باہر بیرون دنیا کو دکھائیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو یہ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ سرکاری ہیں، یہ تنخواہیں لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں آ کے، اور ان کو پروجیکٹ دیکھیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ بڑے بڑے ہوٹلز بنائیں، انٹرٹینمنٹ کے بہت اچھی چیزیں بنائیں، وہاں لوگوں کہیں جی آپ 3 سال 4 سال تک بنائیں، آپ اس کے پروفٹ لیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ ایسٹ میں واپس کریں۔ دیٹ از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، ٹیکس ہالیڈیز۔ تھینک یو سو مچ باسط بھائی، بڑی ڈیٹیل میں، اور یہ وہ تجربات ہیں جو بندہ ایک پروسیس سے گزر کے خود ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ جب ان کو ہم شیئر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو گراؤنڈ ریئلٹیز جو ایٹ ٹائمز ان کے اپنے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، وہ ہم پہنچا سکیں۔ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ اتنی خوبصورت جگہوں پہ بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں، اگر ہم اس کو انشور کریں تو آپ کا ٹورزم 200 سے 300% انکریز ہو سکتا ہے۔ ہمیں جب ہم ڈائر اس سچویشن میں ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہے، اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ٹورزم وہ پروڈکٹ ہے جو بالکل تیار ہے، جس کو ہم جتنا چاہیں انکیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ول پاور ہونی چاہیے، اور ہمیں گراؤنڈ پہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ تھینک یو ویری مچ۔